नाज़रीन, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया और हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया। उन्हें ऐसी ताकत दी कि जिस शक्ल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं। फरिश्ते हुक्म इलाही के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते। ये हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक होते हैं। 4 मुक़र्रब फरिश्ते हैं जो तमाम फरिश्तों पर फजीलत रखते हैं। इनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम वो मुक़र्रब फरिश्ते हैं जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने पर मामूर किया गया है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता अजल और मलकुल मौत भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुलाकात के वाक़यात तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया कि वो उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत करवाएं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मलकुल मौत की ऐसी सिफ़ात हैं कि तुम उनकी तरफ देख नहीं सकते, अलबत्ता मैं उसे तुम्हारे पास इस सूरत में भेजूंगा जिस सूरत में उसने अंबिया के पास आना है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। इसके बाद आपके पास मलकुल मौत एक मेंढे की सूरत में आए। उनके 4000 पर फैले हुए थे। उनमें से एक पर ऐसा था जो ज़मीन व आसमान को तजावज़ कर गया था और एक पर ऐसा था जो तमाम ज़मीनों को तजावज़ कर गया। मलकुल मौत का एक पर मशरकी किनारे से भी परे था और एक पर मगरबी किनारे की हद अबूर कर गया था। उसके सामने ज़मीन थी जिस पर पहाड़ भी थे, मैदान भी, समंदर भी थे, जिन्नो इंस भी और चौपाए भी। मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अपने परों के साथ पूरी ज़मीन को घेरे हुए थे। मलकुल मौत के कुछ पर बिशारत के थे जो सिर्फ बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदों के लिए बिछाए जाते और कुछ पर कुफार के लिए मखसूस थे जिनमें सीखें और कैंचियाँ थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो आप पर बेहोशी तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम 7 दिन तक बेहोश रहे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अफाका हुआ। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत के दरमियान 2 दफ़ा मुलाकात हुई। पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल थी। दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज़ की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही बताया गया था कि उनकी उम्र मुबारक 1000 साल है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को देखा तो आपने एक ऐसे शख्स को देखा जो आपकी औलाद में सबसे ज़्यादा नूर और रोशनी वाला था। आपने पूछा ये कौन है तो आपको बताया गया कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं और इनकी उम्र 40 साल लिख दी गई है। आपने अर्ज़ की, ए रब्बे करीम, इनकी उम्र में इजाफ़ा फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये उम्र तो मैंने लिख दी है। आपने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं अपनी उम्र के 60 साल इनको देता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी हो गई तो आपके पास मलकुल मौत तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तुमने जल्दी कर दी है, मेरी उम्र 1000 साल है। फरिश्ते ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी उम्र में से 60 साल अपने बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे। नाज़रीन, इसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल पड़े तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियाँ भी मौजूद थीं। फरिश्तों ने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फिर मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई। फरिश्तों ने ही आपकी कब्र मुबारक खोदी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर उन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मट्टी डाल दी। फरिश्तों ने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। नाज़रीन, हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो पैगम्बर हैं जिन्होंने पहली मर्तबा कलम के साथ लिखा और सिले हुए कपड़े पहने। आप अल्लाह की मखलूक में सबसे पहले थे जिन्होंने इल्म नजूम और हिसाब में गौर व फिक्र फरमाया। आप अलैहिस्सलाम को इदरीस इसलिए कहा जाता है कि आप कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तिलावत फरमाते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते और इबादत में मसरूफ़ रहते थे। आप अलैहिस्सलाम फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदत व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोबत में बैठा करते। चुनांचे एक मरतबा हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोबत में हाजिर रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं और रूह कब्ज़ करने की खिदमत पर मामूर हैं
تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے جائیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتا دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ہم بخارجین منہا، یعنی ہم تمہیں اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ پھر فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ چوتھے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر مرحبا کہا تھا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے طویل عمر والے تھے۔ آپ پہلے نبی تھے جو شریعت لے کر آئے۔ آپ نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور کے لقب سے نوازا تھا اور آپ کو سلامتی اور برکت سے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت فرمائی، یہاں تک کہ آپ انسانوں میں سب سے طویل العمر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ آپ علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اپنے لیے اچھا سا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور آپ کا آخری وقت تھا تو اس وقت آپ کی اولاد میں سے سام، حام اور یافس آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت پہنچا دے اور وہ بھی اس وصیت پر عمل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سیہان کا جبہ تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت کو ذلیل کر دیا اور ہر چرواہے کو بلند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیکھتا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے کونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک مٹھی میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک مبہم سا حلقہ بنائیں تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ دوں گا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب فرمائی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی تو نے روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔
پھر ملک الموت نے آپ سے عرض کی، اے یعقوب میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھا دوں؟ آپ نے فرمایا ضرور سکھا دو۔ ملک الموت نے یہ دعا سکھائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے نہ ختم ہونے والی بھلائی کے مالک جس کو تیرے علاوہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ ابھی فجر کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک رکھی گئی اور آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، السلام علیکم یا ایھا القزیم، اے پیکر صبر تم پر سلام ہو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسم مبارک کانپنے لگ گیا اور اعضاء پھڑ پھڑانے لگ گئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر اس سے کہا، تو کون ہے اور تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ حالانکہ میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، میں وہ ہوں جو اولادوں کو یتیم کر دیتا ہوں، بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہوں اور گروہوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ملک الموت ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے ملک الموت تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو مجھے بتا، کیا تو اس کی بھی روح قبض کرتا ہے جس کو درندے کھا جائیں؟ ملک الموت نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتا، کیا تو روحوں کو ایک ایک کر کے قبض کرتا ہے یا اکٹھا قبض کر لیتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ایک ایک کر کے قبض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا ان روحوں میں یوسف علیہ السلام کی روح بھی تیرے ہاتھ سے گزری ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ حضرت حکم سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، جو بھی نفس پیدا کیا گیا ہے کیا تو ان تمام کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کس طرح ممکن ہے اور تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے اور روحیں زمین کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں؟ ملک الموت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے موت مسخر فرما دی ہے۔ یہ میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح تمہارے سامنے کوئی تھال پڑا ہو اور تم جس طرف سے چاہو کوئی چیز اٹھا لو، یہ دنیا میرے سامنے اسی طرح ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 سال تھی۔ جب آپ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے 12 بیٹوں اور پوتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت فرمائی کہ دین کی اتباع کرنا، توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ انہیں دکھائے کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کی، اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس اور پاکیزہ خوشبو سے معطر تھا اور خندہ پیشانی چہرے سے عیاں تھی۔ یہی صورت ہی انسان کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیں۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سخت اور سیاہ انسان جس کی دونوں ٹانگیں زمین میں گئی ہوئی ہیں اور اس کا سر آسمان میں ہے، وہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنی بدصورت شکل آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے جسم کے ہر بال کے نیچے بھڑکتا ہوا انگارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر کافر تجھے ایک نظر دیکھ لے تو اس کی جان لینے کے لیے یہی ایک نظر کافی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت تم اس وقت کیا کرتے ہو جب ایک نفس مشرق میں ہو اور دوسرا نفس مغرب میں ہو اور موت کا بلاوا آ جائے؟ ملک الموت نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ارواحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ زمین میرے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک تھال سامنے پڑا ہو اور میں اس میں سے جو چاہوں اٹھا لوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی غیور تھے۔ آپ کا ایک مکان تھا جس میں آپ اپنے رب کی عبادت فرماتے تھے۔ جب آپ وہاں سے نکلتے تو اس کو بند فرما دیتے۔ ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس گھر کے مالک نے اس میں داخل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مالک تو میں ہوں۔ فرشتے نے کہا، مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ مجھے اپنی وہ صورت دکھائے جس میں تو مومن کی روح قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ایسے حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا کہ اس کے چہرے کے حسن، اس کے کپڑوں کی عمدگی اور اس کی خوشبو کی پاکیزگی کے کیا کہنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر مومن موت کے وقت تیری صورت ایک دفعہ دیکھ لے تو اس کے لیے یہی ایک ہی چیز کافی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ملک الموت نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تیرا بندہ ابراہیم موت سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل کو جا کر کہو کہ خلیل جب وقت زیادہ ہو جائے اور تمہیں میری ملاقات کا شوق ہو تو میرے پاس آ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ یہ دیکھ کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک پھول عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پھول سونگھا اور اسی میں آپ کی روح مبارک اپنے مالک کے پاس حاضر ہو گئی۔ ناظرین، اہل تاریخ اور اہل سیر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بوڑھے شخص کی صورت میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑی فیاضی سے لوگوں کو کھانا کھلاتے اور مہمان نوازی فرماتے تھے، اسی دوران آپ علیہ السلام نے جنگل میں ایک بوڑھے شخص کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا جس پر وہ سوار ہو گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے کھانا پیش کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص جب بھی کوئی لقمہ لیتا اور اسے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا تو کبھی وہ اس کے کان میں چلا جاتا اور کبھی اس کے منہ میں چلا جاتا۔ پھر جب وہ اپنے منہ سے داخل کرتا اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو اس کی ڈیر سے خارج ہو جاتا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی روح قبض نہ کی جائے جب تک ملک الموت ان سے بات نہ کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بوڑھے شخص کا یہ حال دیکھا تو اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تجھے کیا ہے؟ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اتنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے بارے میں سوچا تو اپنی عمر کو اس کی عمر سے 2 سال کم پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے اور میرے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے، تو کیا میں جب تیری عمر کو پہنچوں گا تو تیری طرح ہو جاؤں گا؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میری اس سے قبل روح قبض فرما لے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ وہ شخص ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 195 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک فلسطین میں مسجد خلیل میں واقع ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس پہنچا اور عرض کی، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں انہیں 1 سال زندگی عطا کی جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ عرض کر دیا، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یقیناً موت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک ارض مقدس کے قریب کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر ضرور دکھاتا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ آپ علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آ کر جب گھر میں جھانکا تو گھر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ نے فرمایا، ہمارے گھر میں کون ہے؟ یہ شخص ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوا جبکہ ہمارا گھر تو بند تھا؟ اللہ رب العزت کی قسم، میں ضرور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس حرکت سے آگاہ کروں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو وہ شخص گھر کے درمیان ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں پردوں سے رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، پھر تو ملک الموت ہے، اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کر دی گئی اور تمام معاملات مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام پر سورج طلوع ہوا
حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کر لے۔ پرندے نے حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کیا یہاں تک کہ زمین آپ پر تاریک ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھانے لگے کہ کس طرح پرندے نے اپنے پر لپیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک اسی طرح لپیٹ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے کریم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی زبان سکھائی تھی اور آپ کو ہر چیز سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انسان، جن، پرندے، جانور اور ہوا مسخر کر دیے، سب آپ کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو نظریں جما کر غور سے دیکھنے لگے۔ جب ملک الموت چلے گئے تو اس آدمی نے کہا، یہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے۔ اس نے کہا، یہ میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے گویا میری روح قبض کرنا چاہتے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہوا پر سوار کر دیں کہ وہ مجھے ہند میں چھوڑ آئے۔ آپ نے ہوا کو بلایا اور اس شخص کو اس پر سوار کر دیا۔ ہوا نے فوراً اسے ہند میں پھینک دیا۔ پھر جب ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، تم میری مجلس کے ایک شخص کو لگاتار دیکھ رہے تھے۔ ملک الموت نے عرض کی کہ میں اس پر بڑا حیران تھا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ ہند کی سرزمین پر میں اس کی روح قبض کروں اور وہ آپ کے پاس موجود تھا۔ حضرت داؤد بن ابی ہند اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وکیل بنایا گیا تھا۔ اس سے کہا گیا، ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضری دیا کرو، آپ سے کوئی حاجت پوچھی کرو، پھر جب تک وہ پوری نہ ہو جائے وہاں سے ہلا تک نہ کرو۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر روز آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کا حال دریافت کرتے اور پھر فرماتے، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر سلیمان علیہ السلام ہاں فرماتے تو ملک الموت اس وقت تک وہاں سے نہ جاتے جب تک وہ حاجت پوری نہ فرما دیتے، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ کوئی حاجت نہیں تو کل تک ملک الموت واپس چلے جاتے۔ ایک دن جب ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے اور سلام کیا، پھر عرض کیا، کیا کوئی حاجت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اور ملک الموت نے ایک نظر اس بوڑھے کو دیکھا تو بوڑھا کانپنے لگ گیا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اٹھا کر ہند کے دور دراز شہر میں پھینک دے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا کہ وہ ملک الموت کو حقیقی صورت میں دیکھیں، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ انہیں ملک الموت دکھا دے اور انہیں قوت عطا فرما کہ وہ اس سے کلام کر سکیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چٹائی پر تشریف فرما تھے کہ چٹائی کی ایک جانب سے ایک آدمی نکلا جسے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے اتنی مکمل اور بڑی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک نے داخل کیا، مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو میرے رب کے فرشتوں میں سے کون ہے؟ اس نے عرض کی، میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے اس کا نہ سمجھ آنے والا کلام سنا تو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر غشی طاری ہو گئی۔ ملک الموت نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندے اور تیرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجھ سے میرے بارے میں دعا کی تھی کہ تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو سکوں۔ اب میرے آنے کے بعد خوف سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی جو حالت ہو گئی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ قوت عطا فرما کہ وہ میری طرف دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وہی فرمائی کہ اپنا ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سینے پر رکھو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے افاقہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، کیا تو نے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں سے اپنی مثل کسی کو دیکھا ہے؟ ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس وقت میری ٹانگیں ایک فرشتے کے کندھوں پر ہیں جس کی پنڈلیاں ساتوں آسمانوں کو پھاڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی 1000 سال کی مسافت کے برابر مزید بلند ہیں۔ میری ٹانگیں 500 سال کی مسافت پر زمین کو تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ جس کے کندھوں پر میری ٹانگیں ہیں وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے تو وہ ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان میں موجود ہے اور سوائے عرش کے جو کچھ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے اوپر ہے سب کچھ ان میں بند کر لے
اور اس کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ٹانگیں اس فرشتے کے کندھوں کے نیچے داخل کی ہوئی ہیں، اور یہ فرشتہ پہلے فرشتے سے اوپر 1000 سال کی مسافت پر ہے۔ یہ فرشتہ بھی اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، اور اس کا اوپر والا ہونٹ عرش سے ملا ہوا ہے اور نیچے والا ہونٹ تحت الثری تک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت عطا فرما دے کہ وہ اپنا اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ پر رکھ دے تو وہ ان دونوں کے درمیان ہر چیز کو اپنے پیٹ میں نکل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرشتہ ہے جس کی گردن عرش کے نیچے ملی ہوئی ہے، اور اس کی ٹانگیں ان دونوں فرشتوں کی ٹانگوں سے 1000 سال کی مسافت کے برابر ہیں۔ وہ فرشتہ اپنی سانسوں سے ہوا نکالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے کہ وہ اپنی سانس نکالے تو وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہے اپنے نفس میں داخل کر لے سوائے عرش کے۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ جو میں نے فرشتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا، ان کی تخلیق اور ان کا جسم کچھ دوسرے فرشتوں کے نزدیک جو ان سے بھی بہت بڑے ہیں ایسے ہے جس طرح ہاتھی کے معاملے میں مکھی کا پر ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جو اپنی دائیں ہتھیلی کو پھیلائے ہوئے ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت عطا فرمائیں کہ وہ اپنی ہتھیلی کو بند کر لے تو وہ ساری مخلوق کو قبضے میں لے سوائے عرش کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملک الموت اب رک جا، تو وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جس سے میری روح پرواز کر جائے گی، تو میرے نفس کو مضبوطی نہیں دے رہا اور میں اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر ملک الموت رک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں اپنے دوستوں اور پیاروں سے کب ملوں گا؟ اے میرے رب، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور دنیا سے نکلنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا سبب تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ملک الموت کے ساتھ ایک اور ملاقات میں مطالبہ فرمایا کہ مجھے اپنی موت کی ساعت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، جب تجھے میرے بارے میں حکم دیا جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے سلیمان، مجھے آپ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور آپ کی زندگی میں 1 ساعت سے بھی کم وقت باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بلایا کہ وہ آپ پر ریشم کا محل تعمیر کریں جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اپنی عصا کا سہارا لے کر اور اس پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ ملک الموت آپ پر داخل ہوئے اور آپ کی روح قبض کر لی، جبکہ آپ علیہ السلام عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب کچھ موت سے فرار کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جن آپ کے سامنے کام کرتے رہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر یہی سمجھیں کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی دیمک کو آپ کے عصا مبارک کی طرف بھیجا، جس نے آپ کی عصا کو کھا لیا، یہاں تک کہ جب وہ عصا کے وسط تک پہنچ گئی تو عصا کمزور ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر بھاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام گر پڑے۔ جب جنہوں نے یہ دیکھا تو وہ کام کو چھوڑ کر بکھر گئے اور چلے گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ سبا میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے ایک ملاقات میں پوچھا کہ ان کی وفات میں کتنی مدت باقی ہے تاکہ وہ اس کی تیاری کریں۔ وہ اس مدت کو شمار کرتے رہیں اور اپنے رب کی اطاعت زیادہ کر دیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، میں آپ سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا، میرے پاس یہ کتابیں ہیں جو میری طرف بھیجی جاتی ہیں اور ان میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک عرابی کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سنی تو فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا دی ہے، جس سے میری جان کانپنے لگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟
یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا اور گھروں کو بیاباد کرنے والا اور قبروں کو آباد کرنے والا ملک الموت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح مبارک آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ملک الموت ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔